बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर, जिसमें एक्स्ट्रा शार्ट कराने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज के भी शार्ट थे और समझाने वाले थे, लेंथी थे, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसके साथ एक अलहदा वीडियो बनाई जाए। तो हम एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जी, पाकिस्तान की पहली दस्तूर और असम्बली की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या थीं? पेज नंबर 41 पे जनाब इसका जवाब आपको मिलेगा। सेम चीज़ वही बतानी है जी। ये है जी, असम्बलियों को दो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। पाकिस्तान के लिए आइन तैयार करना ताकि मुल्क को इसकी मुनफरद ज़रूरियात और उमंगों के मुताबिक चलाया जा सके, और जब तक नई असम्बली नहीं बनती तब तक वफाकी असम्बली की यानी मुकन्ना के तौर पर काम करना। तो दो बुनियादी ज़रूरत थी, एक तो मुल्क के लिए नया आइन बनाया जाए, और जब तक आइन नहीं बनता एज असम्बली के तौर पर जो है ना मुल्क को चलाया जाए और कानून साजी की जाए निज़ाम। तो ये दोनों पॉइंट्स का जवाब था। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़ाब्ता हम्मुराबी 1754 से क्या मुराद है? कहा जाता है कि ये एक पहला जो है ना कानून था जो कि बाकायदा बनाया गया। ये इराक, जिसको मेसोपोटामिया कहते थे पहले, बेबीलोन का नाम भी आपने सुना होगा। द कोड ऑफ हम्मुराबी 1754 कबल मसीह में पहली बाबल सल्तनत यानी तकरीबन आज से कह सकते हैं कुछ 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में बनाया गया था और नाफज किया गया। इसे दुनिया कदीम तरीन आइनों में, यानी इसको आइन आप समझें कि पहला ये आइन है, कदीम तरीन में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और ज़ाब्ता मुराबी की अहमियत को बस दरियाफ्त नहीं करना, यहाँ तक इसका जवाब देना है। बोले हो ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे कहा गया कि आप ज़रा इसके बारे में डिटेल पढ़ें। डिटेल कौन पढ़ता है? लोग पबजी खेलें या टिकटॉक देखें या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट देखें या पढ़ें, अब एक ही काम हो सकते हैं, ऊपर से छुट्टियाँ हैं। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था? ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 1 यूनिट मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है? तो 3 पेजेस पे इसका इकट्ठा करके मैं बता देता हूँ। 42 पेज पे है, 54 पे और 55 पेज, सब में दो दो लाइनें लिखी हुई हैं। कंसेप्ट समझें, कंसेप्ट। ये 42 लिखा हुआ है, ये था पाकिस्तान में इलाकाई और लसानी तनाव के बाद सियासी तत्तर को ख़त्म करने के लिए इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने 2 ऐवानी मुकन्ना की तजवीज़ दी, जिसका मकसद मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नुमाइंदगी कायम करना था। चुनांचे वसी तर बहस के बाद इस बोगरा फार्मूला को मुमकिन हल के तौर पर कबूल किया गया। ये बताने के बाद जैसा कि क्लियर तो होगा कि हल ये था कि इस हमारे वाले पाकिस्तान के चारों सूबों ख़त्म करके मगरबी पाकिस्तान का नाम दे दी जाए और बंगाल को जो है मशरक़ी पाकिस्तान का नाम दे दी जाए और सीटें बराबर की जाए, जो कि बाद में हमने पढ़ा है कि 150 सीटें यानी 300 सीटें रखी गई थी। मज़ीद ये बताना है पेज 54 पे और 55 पे। हुकूमती चैलेंज से निपटने के लिए मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक वहदत में जाम कर दी गया ताकि इलाकाई तसुबात को कम किया जा सके। ये वजह बताई गई, ये भी साथ बता दें। और आखिरी बात पेज 55 पे बता दें। यहाँ पर तकरीबन वही बात है कि मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक यूनिट में जाम कर दी गया जिनसे उनकी सूबाई खुदमुख्तारी ख़त्म हो गई। ये ना भी बताएं तो बस सीधा सीधा वो जो मैंने पहले वाला पेज बताया वो और ये जो एक लाइन है ये बता दे बस। तो इसको अपने अल्फाज में आप बता दें। आइन से क्या मुराद है? पेज नंबर 45। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? साथ पे छोटू से डब्बे में लिखा हुआ है। आइन बुनियादी असूलों या मुरवजा रवायात का मजमू होता है जिसके तहत एक रियासत या तस्लीम शुदा लो जी, फिर मैंने शीन को सीन पढ़ लिया और सीन को शीन पढ़ लिया। तस्लीम शुदा तंजीम का नज़्म व नस्क चलाया जाता है। उस्ताद थत्था हो गया है ना, अल्लाह न करे। यक ईवानी मुकन्ना से क्या मुराद है? यानी जिसका एक ईवान था। ये पेज 50 पे है। और इसी के साथ ये सवाल इकट्ठा भी आ सकता है कि यक ईवानी मुकन्ना और 2 वानी मुकन्ना से क्या मुराद है, इनमें फ़र्क बयान करें। डेफिनेशन दोनों याद करें, अगर फ़र्क आ जाए दोनों लिख दीजिएगा।
پیج 50 پہ پہلے چلتے ہیں یک ایوانی مکنہ، اور اس کے بعد دو ایوانی مکنہ پیج 53 پہ چلیں گے. خود ہی ہائی لائٹ ہو گیا آٹومیٹک. وہی لائن جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ 1956 کے آئین کے تحت یہ جی ابھی آپ کو یاد ہے ہم پہلے بھی یہ شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. 1962 کے آئین کے تحت ایک قوانی مقننہ قائم کی گئی جسے قومی اسمبلی کہا گیا. ابتدائی طور پر اس کے 156 اراکین تھے جن کی تعداد بعد میں بڑھا کر 218 پھر 313 کر دی گئی. آپ بتا سکتے ہیں کہ جو 1956 کا آئین تھا وہ بھی ایک ایوانی تھا، یعنی دونوں بات بتا دیں کہ 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین دونوں کے تحت ایک قوانی مقننہ قائم کی جسے قومی اسمبلی کہا گیا. 1956 کے آئین میں 300 ارکان تھے، 150 دونوں طرف، جبکہ 1962 کے آئین میں جو قومی اسمبلی بنائی گئی اس کے 156 ارکان تھے جن کو تعداد بعد میں بڑھا کر 218 اور پھر 313 کر دی گئی تھی. یہ بات بتا دیں. اب ذرا بات آ جائے اگلے سوال کی کہ دو ایوانی مقننہ کیا تھا یا کیا نظام ہوتا ہے. یہ اب ہمارا موجودہ نظام ہے 73 والا. یہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں، امریکہ، یو کے، تقریباً اس وقت بہت سے ملکوں میں دو ایوانی نظام قائم ہے. چاہے نام کوئی بھی ہو، سینٹ کہا جائے یا اس کو ہاؤس آف لارڈس کہا جائے، لیکن وہ ہوتی ہے دو ایوانی. یہ ہے جی اس کا جواب. دو ایوانی نظام 1973 کے آئین کے تحت جو ہے نا ملک میں متعارف کرائے گا. پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہا گیا. اس کے دو ایوان بنائے گئے، سینٹ جس کو ایوان بالا کہتے ہیں اور قومی اسمبلی جس کو ایوان زیریں کہتے ہیں. قومی اسمبلی میں ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر منتخب ہوتی ہے 5 سال کے لیے، جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سینٹ جو ہے اس کو صوبائی اسمبلی کے اراکین اور جو قومی اسمبلی کے اسلام آباد کے سینٹر ہوتے ہیں ان کو سینٹ کی قومی اسمبلی چنتی ہے. جو صوبوں کے سینٹر ہوتے ہیں ان کو صوبوں کے ایم پی ایز چنتے ہیں. اسلام آباد کی بھی 4 سیٹیں ہیں. ایک جنرل سیٹ ہے مرد کی، جنرل سیٹ خواتین کی ہے، ایک عالم کی سیٹ ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے. 1973 کے آئین کے تحت مسلمان کی تعریف کریں. یہ پہلی دفعہ ہمارے آئین میں شامل کی گئی مسلمان کی تعریف، تاکہ کچھ جو فرقے ہیں جیسے احمدی فرقہ تھا، قادیانی فرقہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو پھر ہماری پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، اس سے منکر تھے، تو پھر وہ اسلام سے خارج تصور ہو گئے. تو پھر بعد میں باقاعدہ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس طرح جو بہت ہی اہم عہدے ہوتے ہیں ان کے لیے جب تقرری ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے حلف میں یہ مسلمان کی تعریف کہنی پڑتی ہے. اور ویسے بھی اب آفیشیلی مسلمان وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے جواب آ رہا ہے. سب سے پہلے توحید کا قائل ہو. لو جی ہے کدھر ہے مسلمان کی تعریف؟ یہ ہے مسلمان کی تعریف، پیج 52 پہ ہے. میں نے میرا خیال ہے 52 ہی لکھا ہے جی، 52 ٹھیک ہے. آئین میں پہلی بار مسلمان کی تعریف کی گئی ہے. کون سا آئین؟ 73 کا آئین. اس کے مطابق مسلمان ہوا ہے نمبر 1 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتا ہو، شرک سے باز رہے، اللہ تعالیٰ کو واحد مانے. حضرت محمد مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور کسی ایسے شخص کو جو محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی یا کسی بھی حیثیت سے نبوت کا دعوے دار ہو، نبی اس کو مانا جائے یا مذہبی مسئلہ مانا جائے، وہ پھر اسلام سے خارج ہے. اس کو نہ ماننا بھی ہر صورت میں ضروری ہے. اچھا، اس میں تیسری جو چیز ہے ویسے اسلامی طور پر وہ توحید، رسالت اور اس کے بعد آخرت ہے. اب اسلامیات میں یہ بات ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آخرت پر بھی جو ایمان نہیں رکھتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات بیان کریں. پیج نمبر 62. 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات بتائیں. پیج نمبر 54. اذان ہونے میں 5-10 منٹ رہتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ والی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اگلی پھر انشاءاللہ شروع کریں گے اذانوں کے بعد. عشاء کی اذان اس وقت جناب 8:34 ہیں جہاں اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تقریباً 8:45 اذان اور 9 بجے جماعت. اس سے پہلے انشاءاللہ یہ مکمل کر دیتے ہیں. تو یہ جی ناکامی کی وجوہات آ گئی. اب وجوہات بہت سی ہیں.
پاکستان کا سیاسی سماجی ماحول پیچیدہ تھا. مشرقی مغربی پاکستان میں زبان کے مسائل تھے. وہ بنگالی زبان چاہتے تھے, ہم اردو کہتے تھے. ثقافتی اختلافات بہت زیادہ تھے. اس سے نمٹنے کے لیے 1 یونٹ بنایا گیا. ابھی ہم سوال کر چکے ہیں 1 یونٹ کا, لیکن یہ عمل بھی ناکام ثابت ہوا اور الٹا احتجاج ہو گیا. ایک بات یہ 1956 کے آئین میں 1 قوانی مقننہ متعارف کرائے گئے, لیکن کامیاب وفاق کے لیے 2 ایوانی نظام ضروری ہوتا ہے جیسے آج کل ہے. 2 باتیں ہو گئیں. ایک اور پوائنٹ کر دیں, عوام نے صدر کے وعدہ کردہ عام انتخابات کا مطالبہ کیا, مگر یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا. جنرل الیکشن ہو ہی نہ سکے, جس کی وجہ سے عوامی بے چینی نے جنم لیا اور آخرکار صرف 1 سال اور 10 مہینے کے بعد 1958 میں یہ آئین, یعنی 9 سال بنے آئین کو بنانے میں, اور صرف چلا تقریباً 1 سال اور 10 مہینے یا 8 مہینے ایسا کر کے. اکتوبر 1958 میں ختم ہو گیا تھا اور 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا تھا. تو یہ 3 پوائنٹس بنا دیں. اگلے سوال کا جواب میں نے یہیں لکھ دیا ہے, اینڈ اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ ایسا طرز حکومت جس میں انتظامیہ حکومت قانونی حیثیت اور اختیار مقننہ سے حاصل کرتی ہے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. پارلیمانی نظام میں جو صدر ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جس میں انتظامیہ مقننہ سے علیحدہ ہوتی ہے اور اس کا سربراہ ایک منتخب صدر ہوتا ہے. اس نظام میں وزیر اعظم ہوتے ہی کوئی نہیں ہے, اگر ہو بھی تو علامتیہ سے امریکہ میں صدارتی نظام میں وزیر اعظم سرے سے کوئی نہیں ہے. جرمنی میں سرے سے کوئی نہیں ہے, بلکہ ان کا سربراہ ہے جس کو چانسلر کہا جاتا ہے. صدارتی نظام میں جو ریاست کا سربراہ بھی صدر ہی ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ بھی صدر ہوتا ہے, جیسے کہ امریکی نظام حکومت. یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے. اگلا جناب پیج 62 پہ ہیں سوال ہیں چاروں. دیباچہ کسے کہتے ہیں, ریفرینڈم کسے کہتے ہیں, وفاقی حکومت یا وفاقی نظام سے کیا مطلب ہے, بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے. یہ وہی ہمارا وہ سمری والا جو پیج ہے. تو پیج 62 پہ یہ چاروں کو مکاتے ہیں. پیج 62 کہاں پر ہے, کدھر ہے؟ دیباچہ یہ ایسی باضابطہ دستاویز ہوتی ہے جس میں آئین کا تعارف کرایا جاتا ہے. عموماً کتابوں میں آپ پہلے کسی بھی چیز کا تعارف دیکھتے ہیں پیش لفظ, تو کسی بھی آئین کا جو تعارف ہے اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے. ایک ہو گیا. وفاقی نظام ایسا نظام جس میں اختیارات زیادہ تر مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں جیسے اسلام آباد ہے, اور اس کے ماتحت جو اکائی ہیں جیسے صوبے ہیں ان کے درمیان بھی اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بجٹ میں ان کا بھی حصہ دیا جاتا ہے. ایسے نظام کو وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں. کچھ چیزیں صرف وفاق کے پاس ہوتی ہیں جیسے دفاع یعنی فوج, جیسے خزانہ امور جو باہر سے آپ نے ایگریمنٹس کرنے ہیں وہ وزارت خارجہ ہو گئی, یہ چیزیں وفاق کے پاس ہوتی ہیں. مین بجٹ پہلے وفاق بناتا ہے, اس کے بعد پھر صوبوں کو آبادی کے حساب سے اپنا اپنا پیسہ دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنا پھر بجٹ بناتے ہیں. مزید کون کون سے ہیں؟ بنیادی کو ریفرینڈم سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں ریفرینڈم الیکشن نہیں ہوتا, بلکہ حکومت بعد معاملات میں کچھ مشورہ مانگتی ہے اور سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے. ایک ہی عموماً سوال پوچھا جاتا ہے, باقاعدہ ووٹ کی طرح آپ جاتے ہیں اور ہاں یا نہ میں ٹک کر کے تو آخر میں جناب شام کو کاؤنٹ ہونے کے بعد حکومت کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی عوام کی میجارٹی نے یہ والی بات پسند کی ہے, تو اس چیز کو ریفرینڈم کہتے ہیں. یہ عوام سے براہ راست رائے شماری کے ذریعے کسی خاص تجویز یا مشورے پر جب حکومت فیصلہ لیتی ہے اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک اور شارٹ تھا بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے. وہ حقوق جو ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور عام طور پر کسی ملک کے آئین یا قوانین میں درج ہوتے ہیں, ایسے جناب تاکہ عوام کو اداروں کی زیادتی سے محفوظ رکھا جائے, ان حقوق کو بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. جیسے یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو بغیر جرم کے سزا نہیں دے سکتے, اس سے پہلے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. کسی ایک جرم پر 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. کسی کو عموماً 24 یا 48 گھنٹے کے اندر زیر حراست نہیں رکھا جاتا, ہر صورت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر جیسے تعلیم ہر بندے کا حق ہے, شہریت جس آپ ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس میں رہتے ہیں وہ شہریت آپ کا بنیادی حق ہے, انصاف حق ہے. تو یہ وہ جو حقوق ہیں ان کو بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. عدالتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ تحفظ بھی کریں. مگر اگر آپ پھر یاد رکھیں, بدلے میں ہم آگے جا کے پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 4 میں کہ اسٹیٹ بھی کچھ آپ سے مانگتی ہے. اسٹیٹ آپ سے وفاداری مانگتی ہے, مشکل وقت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہے, ٹائم پہ ٹیکس دیں, ٹائم پہ بلز پیش کریں.
چوری نہ کریں ٹیکس کی، کرپشن نہ کریں، یہ چیزیں پھر اسٹیٹ آپ سے مانگتی ہے، یہ پھر اسٹیٹ کا حق ہے. اگر آپ کا حق ہے تو اسٹیٹ کا بھی حق ہے آپ پر کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کریں. آخری سوال جی جو کہ بڑا ہی اہم سوال تھا، آئین کے آرٹیکل شیڈیول سے کیا مراد ہے؟ اس کا کتاب کے اندر ذکر نہیں تھا، تو پھر میں نے اس کا چاچا جی پی ٹی سے نکالا ہے. لوگ اس کو چیٹ جی پی ٹی بھی کہتے ہیں، میں اس کو چاچا جی پی ٹی کہتا ہوں. آرٹیکل آئین کے بنیادی شقیں یا دفعات ہوتی ہیں جو ملک کے نظام حکومت، شہریوں کے حقوق، ریاستی اداروں کے اختیارات، عدلیہ، مقننہ انتظامی کے کردار کو بیان کرتی ہیں. ہر آرٹیکل ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا مسلمان کی تعریف، صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، پاکستان کو جو آفیشیل نیم ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا زور دیا گیا ہے. یہ سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں. شیڈیولز کیا ہوتے ہیں؟ شیڈیولز اصل میں کسی بھی آئین کے آخر میں لکھے جاتے ہیں جو کہ آئین کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکلس ہے جی یہ ہم نے کیوں لاگو کی اور اس کا کیا مقصد تھا. یہ وہ ڈیٹیل ہے جو کہ وضاحت کی جاتی ہے، اس کو شیڈیولز کہتے ہیں. جیسے 1973 کے آئین میں کل 7 شیڈیولز ہیں. جو پہلا شیڈیول ہے وہ میرا خیال ہے قبائلی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور کشمیر کی حیثیت کے متعلق ہے. تو لو جی یہ تھے جناب ایکسٹرا شارٹ کوسچن، اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد لانگ کوسچن. تب تک کی اجازت. پاکستان.